Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. आज जो अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, इस ऐवान ने बड़ी यकजहती का इजहार किया। इस ऐवान को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है। The 27th Amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. जब तक मैं इस पार्टी का क़यादत संभाल रहा हूँ, जो सूबे के हुकूक को आपने उनको दिया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें। आपके साथ इस काम में दे सकूंगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत, नजरिया और मसलहत की सरहदें एक दूसरे में घुल चुकी हैं। कौमी असम्बली ने सेनेट के बाद 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देकर महज एक कानून नहीं बदला, बल्कि इक़्तिदार के नक्शे पर एक नई लकीर खींच दी है। ये 59 शिकों पर मुश्तमिल बिल सिर्फ इदारों के ढांचे को नहीं, बल्कि रियासती इख्तियार के फलसफे को असर नौ तरतीब दे रहा है। ये तरमीम आइन की किताब में एक इजाफा जरूर है, मगर इसके असरात महज सफ़ात तक महदूद नहीं। ये उन राहदारियों में गूंजती, महसूस होती बेजहां से ताकत के फैसले जन्म लेते हैं। बज़ाहिर ये इस्लाहात का अमल है, मगर इसके अंदर सियासी हिकमत, इदारा जाती असर व रसूख और इक़्तिदार की नफ्सियात एक साथ धड़क रही हैं। कौमी असम्बली में आज एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम का एक्शन रिप्ले देखा गया, जब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक ही सफ में एक ही मकसद के लिए खड़े नजर आए। मालूम नहीं कि दो बड़ी जमातों का इत्तेहाद इस्लाहात की ख्वाहिश से जन्म लेता है या फिर ये ताकत के नए तवाज़ुन की ज़रूरत है, लेकिन आज पार्लियामान के अंदर जो इत्तेहाद दिखाई दिया, उसके बाद ये सवाल बार बार जहन में उभरता हुआ महसूस हुआ, क्या ये तरमीम जमहूरियत को मजबूत करेगी या ताकत को एक नए मरकज़ में कैद कर देगी? हुकूमत का कहना है कि ये तरमीम इदारों को मुस्तहकम करेगी, मगर अपोजिशन इसे आइनी बगावत करार दे रही है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्लियामानी हाज़िरी पर नजर डालें तो 29 फरवरी 2024 से अब तक कौमी असम्बली के 21 इजलासों के 149 दिन गुजर चुके, मगर नवाज शरीफ ने महज 2 इजलासों में 5 दिन शिरकत की। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली के पहले इजलास में 3 दिन और 26वीं तरमीम के मौके पर 2 दिन शिरकत की। बाकी 144 दिन वो कौमी असम्बली से गैर हाजिर रहे। इस दौरान नवाज शरीफ ना बजट इजलास में शरीक हुए, ना पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर एक बार फिर स्पीकर अयाज सादिक ने नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसको उन्होंने सरेआम मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने भी आज कौमी असम्बली में अपोजिशन को डेडलॉक खत्म करने के लिए सियासी जमातों में राब्ता शुरू करने की तजवीज़ दी। इसके लिए वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने के लिए आमादा नजर आए, जबकि 18वीं तरमीम का जिक्र करते हुए उन्होंने बबांगे दोहल कहा कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को तब्दील नहीं कर सकता। उसके बाद वजीर आजम भी बिलावल भुट्टो की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दिए। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये अचकज़ई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा। 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं, कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक के मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। वो चीज जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। नाज़रीन, अयाज सादिक और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात की दावत देना यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है। आज खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जैसे संगीन कौमी मसले पर तमाम सियासी जमातों का एक मेज़ पर बैठना इस बात का सबूत है कि जब बात कौमी सलामती की हो तो इख्तलाफात पसपुश्त डाले जा सकते हैं, मगर असल सवाल यह है कि क्या इसी जज्बे और यकजहती का मुजाहरा विफाक की सतह पर भी किया जाएगा? क्या सियासत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातें ज़ाती मफादात से बालातर होकर मिल बैठ सकती हैं? नाज़रीन, इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफ़ती विरसा, हुकूमत की जानिब से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब और सीनियर तजज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप तशरीफ लेकर आए। सबसे पहले हुज़ैफ़ा रहमान साहब के पास जाना चाहेंगे। हुज़ैफ़ा साहब, 27वीं आईनी तरमीम अब सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी पास हो गई है, क्या समझते हैं इसके बाद मुल्क में जमहूरियत जो है वो मजीद मजबूत हो गई है, इस्तेहकाम आ जाएगा इसके बाद?
دیکھیں جی، کبھی بھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کسی بھی آئینی ترمیم کے بعد کہ جمہوریت مضبوط ہے اور استحکام آ جائے گا۔ اچھا جی 73 کا آئین جو ہے وہ غیر متنازع آئین تھا، متفقہ طور پر منظور کیا گیا پوری پارلیمنٹ نے۔ اس کے بعد 4 سال بعد مارشل لا لگ گیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں تو جنرل مشرف کے ادوار کی، اس وقت بھی اسی طریقے سے ہوا، 2/3 میجورٹی تھی پی ایم ایل این کے پاس، اور 2 سال بعد مارشل لا لگ گیا تھا۔ تو یہ آئینی ترامیم یا اس طرح کے اقدامات اس بات کی دلیل نہیں ہوتے۔ جس نے غیر آئینی اقدام کرنا ہوتا ہے وہ غیر آئینی اقدام کر کے رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ آئینی ترمیم اس وقت کی اہم ضرورت تھی۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر جو مقدمات کا بوجھ تھا، ہائی کورٹ میں بوجھ تھا، اس کو ذرا ہم نے تھوڑا سا تقسیم کیا ہے، اور آئینی اور کانسٹیٹیوشنل مقدمات کے لیے سیپریٹ پہلے ایک بینچ بنایا تھا۔ اس بینچ سے جو ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ لیگل فرٹینٹی کی رائے تھی، ایون کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز کی بھی یہ رائے تھی کہ جو ہے یہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ اور کانسٹیٹیوشنل بینچز کے ججز کے درمیان۔ کچھ اس طرح کے ریمارکس بھی سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ روسٹر آف سٹنگ اور بینچز کی تشکیل کا جو اختیار ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم تو پہلے دن سے اس پہ متفق تھے۔ 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، اس وقت پارٹی اور ہماری کنپٹی پہ بندوق رکھ کر جوڈیشری نے کہا کہ نہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنائیں گے تو ہم اسے ٹرن ڈاؤن کر دیں گے اس ترمیم کو، اور اگر آپ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن کو چینج کریں گے اس میں بھی کہا گیا کہ ہم اسے ٹرن ڈاؤن کریں گے، اور اس وقت پارلیمنٹ کے جو لوگوں کی نمائندگی اس جوڈیشل کمیشن میں ہونی تھی وہ نہیں کرنے دی گئی۔ آج وہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں۔ 15 سال کی ارکریزی کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کاش یہ کام 2010 میں ہو جاتا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے۔ باقی جو ترامیم ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آرٹیکل 243 کی اگر آپ بات کریں، ظاہر پوری دنیا کے اندر جنگوں کے اصول تبدیل ہو گئے ہیں، جنگوں کے رموز چینج ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر پوری دنیا جو ہے نئی ٹیکنالوجی پر چلی گئی ہے، کوارڈینیشن کے بہتر نظام پر چلی گئی ہے، اور ہم ابھی تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جو 50-55 سال پرانا تھا، اگر اس کو آپ نے ریپلیس کر دیا کسی نئے عہدے سے، اور فورسز میں بہتر کوارڈینیشن کا نظام آپ نے وضع کیا ہے، اور آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد آپ نے بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ یہ سوچا کہ یہ تو ہماری فتوحات ضرور ہوئی ہیں، لیکن کون کون سے ہمارے جو ہے کمزور پہلو تھے ان کو اگر آپ نے مضبوط کر لیے تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جو ترامیم نہیں ہو سکی، آرٹیکل 140A جو کہ براہ راست لوکل باڈیز سے متعلق ہے، تاکہ لوکل باڈیز کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن مل جائے، جس طریقے سے جنرل الیکشنز بر وقت ہوتے ہیں اور صوبائی اور وفاقی حکومتوں پہ یہ بائنڈنگ ہو کہ انہیں لوکل باڈیز کرانے ہیں۔ اس پر ظاہر ہے ہمارے کچھ اتحادی ایگری نہیں ہوئے، لیکن ہم نے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ حذیفہ صاحب اس ساری چیز کے اندر ایک لیکن جو فرق ہے، مطلب اگر میں اس کا کمپیریزن 18ویں ترمیم جس طرح منظور ہوئی تھی اس کو 27ویں ترمیم کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو اپوزیشن جو ہے وہ سخت نالاں ہیں آپ سے۔ مطلب آج اچکزئی صاحب نے تو ایکچولی ترمیم کا جو مسودہ تھا اسے پھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اپوزیشن اتنی ناراض ہے تو کنسنسس تو پھر نہ ہوا نا ہاؤس کی جانب سے۔ 2/3 آپ کی 2/3 میجورٹی کے اوپر بھی اپوزیشن سوال کرتی ہے، آپ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر کہ جناب آپ کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی قانون سازی کر سکیں۔ جی خان صاحب میں گزارش کروں، دیکھیں یہی تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کا وتیرہ ہے کہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دینا اور کہنا کہ میں نہ مانوں والی پالیسی۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آج آپ میرے سامنے کوئی 10 ترامیم کا ذکر کرتے کہ جی وہ بھی اپنی ترامیم لے کر آئے تھے، تو آپ ان کی ترامیم پہ بھی ووٹ کر دیتے، اور وہ سب ترامیم عوام کے وسیع تر مفاد میں تھیں، عوام کو اس کا فائدہ ہوتا، اور آپ کے سامنے سپیچ لیس ہو کر آنکھیں جھکا کر بیٹھ جاتا، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے آپ ہر جو ہے آئینی اور قانونی پروسیس سے خود کو باہر کر لیتے ہیں، پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس ترمیم کا بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ دیکھیں آج یہ ترمیم ہوئی ہے، پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے، ججز کی تعیناتی کے طریقہ کار میں بھی آپ نے جو کمپوزیشن ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کی اس میں پارلیمنٹیرین کی انٹری ہوئی ہے۔ دیکھیں آج ہمارے چہرے پسند نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ہم فارم 47 والے ہیں، پہلے ہمیں ان کے چہرے پسند نہیں تھے، 18 سے 22 تک ہم کہتے تھے RTS والے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک سی پارلیمنٹ لازمی آئے گی مستقبل میں، میری دعا ہے جہاں پر جو چہرے ہوں وہ ایک دوسرے کے چہرے ہم سب کو پسند ہوں، تو ہم نے اختیار پارلیمنٹ کو دیا ہے، اور وقت کے ساتھ جو ہے اگر پارلیمنٹ مضبوط ہو رہی ہے تو اس میں کسی کو حذیفہ صاحب اس کی تو بہت بڑی وجہ ہے نا کہ آپ کو عمران خان کا چہرہ پسند نہیں ہے۔ جب ظاہری بات ہے آپ ان کے لیڈر کے بارے میں کہیں گے ہمیں اس کا چہرہ پسند نہیں ہے، وہ کہیں گے ہمیں آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ ان کا چہرہ پسند کرنا شروع کر دیں وہ آپ کا چہرہ پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں میں تو دلیل والا آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے،
ہمیں ایک دلیل پہ بات کرنی چاہیے, رائے کا اختلاف ضرور ہونا چاہیے, سیاسی اختلافات تک رہیں, لیکن بدقسمتی ہے خان صاحب, ہم نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی بنا دی ہے. آپ میرے خلاف دلیل پہ مبنی بھی ٹویٹ کریں گے, میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا. اگر میں کیپیسٹی دیکھتا ہوں تو میں اس کا جواب دوں آپ کو, لیکن ہم نے یہ بنا دی ہے کہ ہم سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی پہ لے کر چلیں گے. حذیفہ صاحب, جب ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے جب وہ جیل میں ہوتا ہے, کبھی بھی ہو, چاہے وہ آپ کے دور میں ہو, مطلب اس دور میں ہو یا پچھلے دور میں ہو, تو اس کو دشمنی ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے نا. یا تو سیاسی جماعتوں کے لیڈر باہر ہوں, اس کے بعد ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, لیکن جب اس کا لیڈر ہی اندر ہوگا, چاہے وہ آج کے دور میں ہو یا ماضی کے اندر بھی ہو, تو وہ دشمنی کنسیڈر کی جاتی ہے نا سر, اس سے کم تو وہ کنسیڈر خان صاحب آپ نے اور گیسٹ کی طرف بھی جانا ہوگا, بس میں 1 منٹ میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں جی, یہ تو کنٹینیوٹی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیشن ہو, بے نظیر بھٹو ہوں, میاں نواز شریف ہوں, اور اب جو ہے بانی تحریک انصاف ہے. دیکھیں اس سلسلے کو کہیں پر رکنا ہے, اور بانی تحریک انصاف اگر سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی بات کرتے ہیں, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, تو وہ ہم سے گفتگو کا آغاز کر لیتے. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ ہے. شوکت بسرا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے سر؟ گفتگو آج اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی آفر کیا, پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا, بلاول بھٹو صاحب نے بھی آفر کیا, اور اب حذیفہ رحمان صاحب بھی جو ہے آفر کر رہے ہیں آپ کو. کیا یہ بات کرتے ہیں, بات کریں گے تو چیزیں ریزالو ہوں گی؟ اس طرح تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ چل سو چل والی کہانی جو ہے وہ چلتی رہے گی. آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کل آپ ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے. منصور بھائی, 27ویں ترمیم کے بعد ریاست, جمہوریت, سیاست, اخلاقیات, آئین, قانون, عدالتیں, ان سب کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئین نہیں ہے. آئین اور قانون انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو تاریخ میں کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا تھا. بڑے بڑے بدترین مارشاء اللہ رہے, میں نے 2 مارشاء اللہ دیکھے ہیں. ضیاء الحق کا بدترین مارشاء اللہ تھا, پرویز کا, مشرف کا مارشاء اللہ تھا, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ آپ ایک ایسی اسمبلی, حذیفہ بھائی ظاہر ہے ایک نون لیگ کے ان کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف, اگر وہ بیچارہ میاں نواز شریف اپنا الیکشن ہار گیا, ان کے لیڈر مریم ہار گئی, شہباز شریف ہار گیا, تو مجھے بتائیے اس فارم 47 کی جعلی اسمبلی کے بعد کیا اتھارٹی ہے آئین کو تبدیل کرنے کی؟ وہ آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا, جو ایک عمرانی معاہدہ ہے قوم کا عوام کے ساتھ, ریاست کا عوام کے ساتھ, اگر اس کا آپ نے جنازہ نکال دیا, اس کو آپ نے کیا کیا؟ پہلے دن سے آپ اس نجائز فارم 47 کی حکومت کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو الیکشن سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمارا نشان چھینا, آپ نے ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا, ہمارے جو نامینیشن پیپر سے وہ ہم سے چھینے, ہم سے کہا گیا عمران خان ہسٹری, اور دین 2/3 میجورٹی ملی عمران خان کو ان تمام حرکتوں کے باوجود. وہ شخص جو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا, عمران خان, وہ جیل میں پڑا ہے. جو جتنے چور, ڈاکو, منی لانڈرر ہیں جو ہارے ہوئے ہیں, کوئی صدر لگ گیا, کوئی وزیر اعظم لگ گیا, کوئی گورنر لگ گیا, کوئی MNA MPA بن گیا. مجھے بتائیے 17 سیٹوں کے ساتھ کیا اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ اس وزیر اعظم اور اس پارلیمنٹ کے پاس جس کو عوام کی بیکنگ نہیں ہے, وہ اتنی بڑی ترامیم کر دے؟ اور ترامیم کیا ہیں؟ میں نے جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کہ فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم, جس دن یہ وزیر اعظم بن رہے تھے شہباز شریف, ان کے اوپر منی لانڈرنگ کی فرد جرم عائد ہوئی تھی 17 ارب کی. شوق صاحب میری بات سنیے, یہ آپ کے گلے شکوے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور میں نے تھوڑے سے ابھی آپ کے سامنے حذیفہ صاحب کے سامنے رکھے بھی. سوال یہ سر, یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے؟ یہاں اب تو جو ہو گیا ہے 27ویں ترمیم منظور بھی ہو گیا, اب یہاں سے آگے کس طرح چلنا ہے؟ اب میری گزارش منصور صرف ایک فکر ہے, کیا ایک بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں اس وقت ہے کیا, انہوں نے یہ ترامیم کی ہیں, انہوں نے پاکستان پر, پاکستان کی عدالتوں پر, پاکستان کے آئین پر خود کو شملہ کر دیا ہے کہ اب یہ جعلی وزیر اعظم چیف جسٹس لگائے گا, ججز لگائے گا, اور اگر میں اور آپ اٹھائے جائیں گے, کوئی صحافی اٹھایا جائے گا, کوئی سیاسی ورکر اٹھایا جائے گا, کوئی عام شہری اٹھایا جائے گا تو وہ ججز کیا کریں گے؟ انہیں کہیں گے ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ کن کے ملازم ہیں؟ وہ وزیر اعظم کے لگائے ہوئے ملازم ہیں. اچھا, وہ کسی اپنے ذاتی چپڑاسی کو لگا دیں, وہ کسی ملازم کو لگا دیں. یہ اختیار کے بعد مجھے بتائیے کہ جب آپ کے ملک کے اندر انصاف کا نظام ختم ہو گیا تو کس طرح ملک کو چلائیں گے؟ یہ کس طرح بنا لیا سر, یہ وزیر اعظم کس طرح لگائیں گے؟ یہ آپ نے کس طرح, میں بتاتا ہوں. اس ترمیم کے بعد 27ویں, یہ جو بدترین ترمیم ہے پاکستان کی تاریخ کی, 26ویں کے بعد یہ 27ویں,
اس میں اختیار مل گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو کہ یہ جو آئینی عدالت ہے اس کا پہلا وزیر اعظم لگائے گا، چیف جسٹس لگائے گا یہ وزیر اعظم، اور ججز بھی لگائے گا یہ وزیر اعظم۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کیا انصاف کی توقع ہے پاکستانیوں کو، آپ کو، مجھے؟ آپ پہلے ہی پاکستان کا قانون تو طاقتوروں کے عدالتیں جو ہیں، جو انصاف کا نظام ہے وہ طاقتوروں کے لیے ہے، وہ پیسے والوں کے لیے ہے، میرے اور آپ جیسے والوں کے پہلے ہی نہیں تھا۔ آپ کو دوسری بات، آپ نے کہا ایک منٹ شوق صاحب، آپ کو اعتراض پہلے ججز لگانے کے اوپر ہے یا آئینی عدالت پہ ہے؟ میرے بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آئینی عدالت آپ کو اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار تھا جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی۔ دوسری بات، آپ کس طرح لگا رہے ہیں؟ کوئی طریقہ کا میکانزم دیکھیں نا، کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو خود اپنی سیٹ آ رہا ہوا، 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم لگا ہوا، جن کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ، چوری چکاری، سب الزامات ان کے اوپر، اور وہ لگائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان، ججز آف آئینی عدالت۔ تو مجھے بتائیں کہاں آپ کو انصاف ملے گا؟ ٹھیک، سپریم کورٹ تو ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کو تالا لگائیں، وہاں شادی گھر بنا دیں، لائبریری بنا دیں، کچھ بنا دیں، وہ تو اس کی اب اختیار تو نہیں رہا سیشن جج کے برابر۔ اجازت دیجیے گا ارشاد بھٹی صاحب، سر ایک منٹ ارشاد بھٹی صاحب، یہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو گیا، قومی اسمبلی میں بھی جو ہونا تھا ہو گیا، سینٹ میں بھی ہونا، اب یہاں سے آگے کس طرح چلا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، مذاکرات کر لیں تو تاکہ چیزیں ریزالو ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم، سوال پوچھا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے ملکی استحکام آئے گا، جمہوریت مضبوط ہوگی۔ بھائی نہ 26ویں کا، نہ 27ویں کا، نہ ملکی استحکام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ جمہوریت سے کوئی لینا دینا ہے، بلکہ یہ تو جمہوریت پر بھی حملہ ہے، ملکی استحکام پر بھی حملہ ہے، اور پارلیمنٹ پر بھی ایک طرح سے یہ جس طرح پارلیمنٹ نے منظور کیا یا جتنا اس میں رائے لی گئی یا جتنا اس کو پبلک کیا گیا 26ویں کو اور 27ویں کو، یہ تو پارلیمنٹ پہ بھی ایک طرح سے، پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک ایک شک پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک ایک بات پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، رائے لی جاتی ہے، پروگرامز ہوتے ہیں۔ دوسری بات، آج مبارکباد دینے دیجیے مجھے شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ کو، کہ مسلم لیگ، وہ شہباز شریف صاحب اور وہ مسلم لیگ جو جسے علی بابا 40 چور کہا کرتے تھے، اس کو مکمل استثناء دے دیا انہوں نے، جو کچھ کیا اور آئندہ جو کچھ کریں گے تاحیات معافی۔ وہ مسلم لیگ اور شہباز شریف صاحب جسے زر بابا کہتے تھے، اس کو مکمل استثناء دے دیا آصف علی زرداری صاحب کو، اسی مسلم لیگ نے۔ وہ مسلم لیگ یا وہ شہباز شریف جو جس آصف علی زرداری کو لاڑکانہ کراچی اور لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنا چاہتے تھے، اس کے لیے آئینی ترمیم میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کر چکا ہے یا جو کرے گا تجھے معاف۔ وہ مسلم لیگ جو جسے شہباز شریف صاحب جس آصف علی زرداری کو چوکوں پر لٹکانا چاہتے تھے، جس کا پیٹ چیرنا چاہتے تھے، جس کے سوئس اکاؤنٹس انہیں بلا رہے تھے، اور جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ زر بابا سے اتحاد اب کرنا مطلب میں کنویں میں چھلانگ لگانے سے اس سے بہتر ہے، اس آصف علی زرداری کو انہوں نے استثناء دے دی۔ ہمیں کیوں کہانیاں سنائی گئیں؟ کوئی اخلاقیات، کوئی اصول، کوئی منطق، کوئی سیاست، کوئی نظریہ یا کوئی بنیاد ہے؟ آپ کا اختلاف اس شک سے؟ جی نہیں، آگے بھی آئیے۔ ایک تو مکمل استثناء، کسی کو بھی مکمل استثناء نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں یا کسی بھی ملک۔ ابھی وہ سرکوزی، وہ فرانس کے صدر تھے، اندر ہے نا 5 سال کے لیے۔ ٹرمپ صاحب گرفتار ہوئے تھے نا ایک مرتبہ صدر بننے کے بعد، دوسری مرتبہ خواہ وقتی طور پہ ہوئے۔ سرکوزی صاحب بھی ویسے 20 دن کے بعد چھوڑ گئے۔ میں کہہ رہا 20 دن تو اندر تھے نا، وہاں یہ تو نہیں آیا کہ استثناء مل گیا، فرانس کی نے اس نے کیا۔ دوسری بات، آئینی عدالت۔ آئینی کیا سپریم کورٹ آئینی عدالت نہیں تھی؟ ہائی کورٹ آئینی عدالت نہیں تھے؟ آئینی عدالت کیوں 26ویں آئینی ترمیم کیوں آئی؟ وہ کہتے ہیں جی بوجھ بہت تھا۔ بھائی کون سا بوجھ بھائی؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں جی باقی کیسز بوجھ تو ہے۔ او بھائی عام عوام کا کیا تعلق ہے آئینی عدالت سے؟ عام عوام کا تعلق ہے لوئر جوڈیشری سے۔ لوئر جوڈیشری میں آپ نے کتنی ریفارمز کر لی؟ اور دوسری آئینی عدالت، اب اس کا مطلب سپریم کورٹ اس کے انڈر اور یہ اوپر، یا یہ افریدی صاحب آخری چیف جسٹس ہوں گے، پھر آئینی عدالت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس ہوگا، کوئی سینئر بندہ۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد ججز تبادلے، 56 کا قانون دیکھ لیں، 62 کا قانون دیکھ لیں، 73 کا آئین، 56 کا آئین، 62 کا آئین اور 1973 کا آئین اور 18ویں ترمیم کسی میں ایسا نہیں تھا کہ آپ ججز کی مرضی کے خلاف آپ ان کے تبادلے کر سکیں۔
آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو جج من پسند فیصلے نہیں کرے گا یا جس جج کے فیصلے پسند نہیں ہوں گے یا جو جج آپ کو اچھا نہیں لگے گا اس کو اٹھا کر پھینک دیں. تو اگر آپ نے مجھے بتائیں اس ملک میں اب کوئی ایوارڈ ایسا رہ گیا ہے جس کی کوئی عزت ہے؟ کوئی ادارہ ایسا انہوں نے اس آئین اور اس طرح کر کے کوئی چیز رہ گئی جس کی تین چیزیں زرداری صاحب، آئینی عدالت، ججز ٹرانسفر، جی تین چیزوں پہ اعتراض ہے؟ جی مجھے تین چیزوں پہ. اس کے علاوہ تو نہیں ہے؟ نہیں. یہ حذیفہ صاحب اس کا ایک ایک کر کے جناب جواب دیجئے آپ ان تمام چیزوں کا. یہ زرداری صاحب کو جو آپ لوگوں نے استثنا دی، آئینی عدالت کا قیام اور ججز کی ٹرانسفر. جی بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب کی بات بڑی پیشنٹلی سنی ہے. پہلی بات تو ارشاد بھٹی صاحب نے ان جنرل تجزیہ تو دیا لیکن ان کی تمام گفتگو جو ہے وہ حقائق سے بالکل برعکس تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ، دیکھیے ہر شخص جو ہے وہ قابل احتساب ہے. اگر کسی بھی جج کی یہ خبر آتی ہے یا یہ رپورٹ آتی ہے کہ وہ جج پنڈی بینچ میں بیٹھ کر 6 مہینے میں اسے 10 کیس بھی ڈسپوز آف نہیں کیے یا اسے جتنی ججمنٹ ریزرو کی ہیں وہ 2 سال ججمنٹ تحریری طور پہ نہیں لکھتا، اور سپریم جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن جس میں اس کے اپنے ہی ججز سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صرف اس میں کیا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بھی نمائندگی دی، اس میں اپوزیشن اور حکومت جو جمہور کی آواز ہیں 26 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. آج ان کے چہرے پسند نہیں ہیں لیکن کل کوئی نئے چہرے آ جائیں گے، کیا پتہ بھٹی صاحب کو پسند ہو. اگر ان کی ریکمنڈیشن پر اس کو کوئٹہ بھیج دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ بھی آپ اپنی کارکردگی بہتر کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور پاکستان میں ہوتا آیا ہے. ایک منٹ ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی اگر ایک جج جو ہے وہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو اس لیے اس کا تبادلہ جو ہے وہ کر دیا. سو بیسیکلی اس بنیاد کے اوپر تبادلہ کر دیا جائے کیونکہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. تو یعنی اگر میں فار ایگزامپل میں لے رہا ہوں کہ مطلب وہ جسے ایک زمانے میں کہہ دیا جاتا تھا تینوں میں اتھے سٹاں گا تینوں لگ پتہ جائے گا، مطلب عام طور پہ بیوروکریسی کی لینگویج میں جو ایک یہ جملہ استعمال کیا جاتا تھا. تو یعنی اگر ایک جج اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو کیا کریں گے پھر آپ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو آپ کہیں گے چل تینوں میں بلوچستان سٹ رہا ہوں؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے. اچھا ہم نہیں کہیں گے. وہ سپریم جوڈیشل کمیشن جس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آئینی عدالت کی چیف جسٹس ہیں، اسی کنسرنڈ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور موسٹ سینئر پیونر جج اس کے ممبر ہوں گے، اٹارنی جنرل اس کا حصہ ہے، اس کے وزیر قانون اس کا حصہ ہے، اور لیگل فرٹینٹی پاکستان بار کا نمائندہ اس کا حصہ ہے. اگر اس کے حوالے سے سفیشینٹ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ظاہر ہے، اگر ایک بندہ کوئٹہ میں پرفارم کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کو لاہور آنا چاہیے، اس کو کوئٹہ سے اسلام آباد آنا چاہیے، اس کی کارکردگی بہتر ہے، تو کارکردگی کی بنیاد پر اگر آپ کمپیٹنس کی بنیاد پر کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی اپنی سپریم جوڈیشل کمیشن جس میں اس کے اپنے سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. جس ریفارمز کی یہ بات کر رہے ہیں اس ریفارم کی طرف پہلا قدم ہے. تو ایک کام کریں نا حذیفہ صاحب، آپ اس میں ایک بڑا آسان طریقہ کار ہے نا. اب میرے خیال میں کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کھل کے بات کرتے ہیں. زیادہ شک آپ لوگوں کے اوپر اس بات کا ہے کہ جناب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو چینج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو ٹرانسفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی 5 ججز نہیں ہولڈ آن چاروں ہائی کورٹس کے اندر. جی پلیز، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کیٹیگوریکلی کہہ دیں کہ جناب اگر کسی کو اس بات کا شک ہے ہم باقی پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ہاتھ لگا دیں گے، ان 5 ججز کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارے اوپر اس بات کا شک کیا جا رہا ہے. آپ اس کو کلیئر کر دیں. نہیں دیکھیں اگر آپ اسی چیز کو پیمانہ بنا لیں پھر تو لاہور ہائی کورٹ کا بھی کوئی جج اٹھ کر کہے گا کہ چونکہ میں حکومت کے خلاف ہوں یا میں 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے خلاف ہوں، مجھے بھی ہاتھ نہ لگایا جائے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں میں آپ کو، حکومت کے بہاف پہ ذمہ داری دے سکتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر ہم کوئی ایسی تجویز لے کر نہیں جائیں گے کہ ان کو آپ ٹرانسفر کریں. اگر ان کے اپنے ججز، ان کی اپنی لیگل فرٹینٹی کے لوگ انہیں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو ہم اس کے اندر جو ہے نہ اس کی جی ہم خود سے جو ہے دیکھیں خان صاحب پھر دیکھیں نا آپ اس طرح. نہیں میں تو کچھ نہیں کہا میں تو آپ بولیں، آپ میری آواز میوٹ کر دیں. آپ نے کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. چلے ایک سوال کا جواب تو ہو گیا. اب دوسرا سوال جو تھا وہ کیا ہے؟ ایک منٹ وہ جو دوسرا سوال ہے نا وہ ایکچولی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کیونکہ آپ نے اس کے جواب میں بڑا اچھا خوبصورت جملہ آپ نے بولا، ہر شخص قابل احتساب ہے. آپ نے کہا ہر شخص قابل احتساب ہے. یہ میرے پہلے سوال کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ جب آپ ایک ججز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل احتساب ہے تو بھائی اس ملک کا صدر قابل احتساب کیوں نہیں ہے؟ اس پہ حذیفہ رحمان کو مبارکباد. میں آپ کی رائے سے سہمت ہوں، میں آپ کی رائے کے ساتھ ہوں
کیونکہ میرے وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ میں قابل احتساب ہوں, میں اکاؤنٹیبل ہوں. پیپلز پارٹی کا اس میں نقطہ نظر یہ, چونکہ وہ آپ کے پینل میں موجود نہیں ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ صدر ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, ایک سیریمونیل ہے, اس کے پاس نہ فائنینشیل, سن لے مجھے بات مکمل کرنے دے, میں آپ کی بارے میں نہیں بولوں گا, اس کے پاس نہ فائنینشیل پاور ہے نہ اس کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ہے, لیکن جب وہ عہدے پہ نہیں رہتا تو اسے پولیٹیکل وکٹمائز کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کا کوئی ایسا رول نہیں ہوتا. تو اس وکٹمائزیشن سے اسے بچانے کے لیے یا روکنے کے لیے کہ جب ایک بندہ نہ پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے, نہ فائنینشیل پاور یوز کر رہا ہے, نہ رولز آف بزنس کے تحت کوئی اور ایسی پاور یوز کر رہے کہ وہ اکاؤنٹیبل قابل احتساب ہو, ان کا یہ نقطہ نظر ہے. آپ کے خیال میں حذیفہ صاحب یہ واقعی اتنا سمپل ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج ایوان صدر میں بیٹھا جو شخص ہے کیا وہ پاورفل نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے 58(2)B جانے کے بعد اور 18ویں ترمیم آنے کے بعد بالکل ایک آئینی اور سیریمونیل پوزیشن رہ گئی ہے. لیکن میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے, ذاتی کیپیسٹی میں اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو شاید اس کا اتنا دفاع نہ کرنا پڑتا. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں اور آپ جو ہے سیاست میں آئے ہیں اور آپ نے ظاہر ہے گھوڑا ہو کر آپ گھاس سے دوستی تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ اگر میں اس کو حذیفہ بھائی میں اگر اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھوں, وہ یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر باقی ساری چیزیں ایکسیپٹ کروانے کے لیے آپ لوگوں کو, نون لیگ کو, الٹیمیٹلی آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر اگر پیپلز پارٹی اسی بات کے اوپر راضی ہوتی چلے دے دیں پھر اس کو. آپ نے یہ آپ کی بہت مدلل بات ہے اور میرے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں میں اگر اس پہ کہوں گا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, نہ آپ کنونس ہوں گے نہ آپ کا ویور کنونس ہوگا. آپ کی یہ بات جو ہے جو پیپلز پارٹی نے ترمیم شامل کرائی ہے اس سے آپ کی بات کو تقویت مل رہی ہے, میں اتنا ضرور کہوں گا. تو پھر آپ یہ بھی ساتھ کہہ دیجئے, ایک منٹ اسی پہ ایک منٹ, تو پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیجئے کہ پیپلز پارٹی نے ساڑھے نہ چنگی نہیں کی تھی. نہیں, یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, میں ایک پارٹی ڈسپلن والا شخص ہوں. میری پارٹی نے اس ترمیم کو ذرا ووٹ دیا ہے, اس میں ذرا صدر کی استثناء بھی اب آ گئی ہے, تو ظاہر ہے میں نے بینگ دی ریپریزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ اس کا دفاع کر رہا ہے. لیکن آپ نے مجھ سے میری ذاتی کی بسی میں جو بات پوچھی اس کو میں نے ذرا ایکسپلین کر دیا. تیسرا سوال سر رہ گیا, آئینی عدالت, اس کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ جی ہاں, اس کا مجھے اس پہ پلیز آپ 2 منٹ اگر آپ مجھے پیشنٹلی سن لیں گے تو میں سارا مسئلہ حل کر دوں گا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ بس یہ آخری پوائنٹ ہے سر, میں 1.5 منٹ لے لیتا ہوں. چلیں, میں ایک بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا 2010 سے ہم نے کام کیا ہوا تھا, اس وقت ہمیں یہ بنانے نہیں دی گئی. 2026 میں تحریک انصاف ہمارے ساتھ تھی, مولانا فضل الرحمان ساتھ تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں. سر 2026 تو آیا نہیں ابھی بھائی. نہیں سر 26ویں آئینی ترمیم میں, 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں. یہ جو نقطہ نظر بیان کیا ارشاد بھٹی صاحب نے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں آپ کے آئینی اور سیاسی کیسز. 1.5 لاکھ میں سے 400 یا 500 کیسز ہوں گے, لیکن ارشاد بھٹی صاحب اس سے بھی اگری کریں گے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ورکنگ ڈیز ہے 5 مہینے میں بنتے ہیں 20 دن. 20 دنوں میں سے 15 دن تو سیاسی کیسز اور کانسٹیٹیوشنل کیسز لے جاتے ہیں, کیونکہ جتنا بڑا چہرہ ہوگا, جتنا بڑا وکیل ہوگا, اس کو اتنی چھوٹی پیشی ملے گی, اتنی جلدی اس کا کیس لگ جائے گا. اگر ہم نے سارے کیسز جو ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور کوئی کام نہیں کرے گی کہ 500 کیس بھگتانے کے بعد فارغ بیٹھی رہے گی, تو آپ کا اعتراض تو ختم ہوا. اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بینگ ڈیویز ایڈوکیٹ ان کے اوپر ایک واچ ڈاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے اور وہ لوور جوڈیشری کو کہیں گے کہ بھی پینڈنسی ختم کریں. لوگ ریٹین کریں گے ہائی کورٹ میں اور کہیں گے کہ لوور جوڈیشری میں ہمارا کیس 2 سال سے سول کورٹ میں پڑا ہوا ہے. میں سمجھ گیا سر. شوکت بسرا صاحب, یہ آپ نے سر ان کی دلیلیں آپ نے سنی ہے, میں ظاہری بات ہے مجھے پتا ہے آپ اس پہ اختلاف ہی کریں گے, لیکن سر میرا دوبارہ کویشچن یہ ہے, میں دوبارہ یہی بات کروں گا کہ پشاور میں اگر آج ایک جرگہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کمیشن کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر سکتے ہیں, یہ سر جو ہونا ہے اس کے اوپر ہم بیٹھ کے نا کم از کم 15 پروگرام اور کر سکتے ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بہت برا ہوا, آپ جس طرح فرما رہے تھے. لیکن سر دوبارہ سوال یہی شوکت صاحب, یہاں سے ہمیں آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا؟ آگے تو چلنا پڑے گا نا. اب اس کے لیے کیا ٹیبل پہ بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو قومیں ماضی سے نہیں سبق سیکھتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. پہلی بات تو یہ اس کو ذہن میں رکھ لیں. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف 1-2 باتیں کہنا چاہتا ہوں.
ابھی آپ ججز کی بات کر رہے تھے نا, یہ جو قانون سازی ہوئی ہے, ہوئی صرف 5 ججز جو اسلام آباد والے ہیں. جب وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے, جب انہوں نے جیسے جہانگیری نے فارم 45 مانگ لیے, ان کی ڈگری جعلی نکل آئی, ساری عمر وہ وکالت بھی کرتے رہے, وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے, پھر وہ ہائی کورٹ کے جج بنے, بعد میں ان کی ڈگری جعلی نکل آئی, ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے, ان کو تھریٹس دی گئی, ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے رشتہ داروں کو اغوا, پھر بھی نہیں مانے. تو پھر انہوں نے یہ ترمیم بھی انٹروڈیوس کرا دی. آپ نے پوری ترمیم نہیں پڑھی. اس میں جب یہ کوئی جج ان کی بات نہیں مانے گا تو منصور بھائی صرف یہ نہیں ہوگا اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اگر وہ جج ٹرانسفر کو نہیں مانے گا تو اس کو سمجھا جائے گا, نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. یہ پوری ترمیم ہے. اگر وہ اس ٹرانسفر کو تسلیم نہیں کرتا اور وہ نہیں جاتا اس بینچ میں جہاں یہ جعلی حکومت بھیجتی ہے, تو وہ جج کی نوکری ختم ہو جائے گی. اب دوسری بات, ان کا آرگومنٹ اپنا سن لیں. یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ ہمیں تو یہ ترمیم پسند نہیں تھی استثناء والی, تو پھر آج یہ میاں نواز شریف بڑا بن ٹھن کے باؤشاؤ بن کے وہاں پہ ووٹیں کیوں ڈال رہا تھا آ کے, اگر ان کو یہ ترمیم پسند نہیں تھی. اور دوسری بات, آپ یہ شوکت صاحب, پریمبل کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. شوکت صاحب ایک منٹ سنیے, میرا خیال میں ان کی وہی والی پوزیشن ہے جس طرح آپ بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تھے لیکن دینی پڑ گئی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی, ان کی تو پہلے ساری چیزیں طے ہو چکی تھی. آپ نے وہ خواجہ آصف کے سارے انٹرویو سن لے ہوں گے, ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہے, میں بات کا جواب دیتا ہوں, لیکن بہت اہم باتیں ہیں. دیکھیں استثناء کی بات, آپ کے آئین کے لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. آپ مجھے بتائیے یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کوئی ڈاکہ مارے, چوری کرے, لوٹ مار کرے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکا, اس کو استثناء ہے. یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے کہا کہ اللہ نہ کرے اگر وہ چوری کریں گی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. حضرت عمر فاروق کو پوچھا گیا یہ چادر کہاں سے آئی ہے, یہ آپ معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ جو اس وقت, دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈاکہ نہیں مارنا, آپ نے چوری نہیں کرنی, قتل و غارت نہیں کرنی, تو یہ آپ استثناء کیوں دے رہے ہیں. اب میں دوسری بات پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے, صرف ڈر کس بات کا ہے, وہ ہے قیدی نمبر 804 کا. اچھا جی. عمران خان کو گرانے کے لیے, جھکانے کے لیے آج 3 سال ہو گئے ہیں. آپ نے, میں پھر کہہ رہا ہوں, آپ نے بلہ چھین کے دیکھ لیا, الیکشن میں دھاندلی کر کے دیکھ لی, ہماری سیٹیں چھین لیں, مخصوص سیٹیں چھین لیں, اس کے بعد سکون نہیں آیا, 26ویں ترمیم کر لی, 27ویں کر لی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس ترمیم کے بعد اتنی نفرت, پہلے ہی یقین مانے لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. یہ اب یہ چونکہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں رہے ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ عوام ہمیں قبول نہیں کرے گی, تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ ترامیم کریں, اور ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. نواز شریف تک جو ہار گیا, شہباز شریف ہار گیا, مریم بی بی ہار گئی, اور قیدی نمبر 804 ابھی جیل میں تھا. اس لیے منصور بھائی, آپ اس جعلی حکومت کو بچانے کے لیے, جعلی نظام کو بچانے کے لیے آپ نے آئین اور قانون پر خود کو شملہ کر دیا. شوکت صاحب, اب میرے بھائی آپ نے کہا یہاں سے کیسے بڑھنا ہے. شوکت صاحب, ہاں یہی میں پوچھنے لگا تھا سر, کوسنا ہے جتنا کوس لیجئے, لیکن اس کے بعد سوال کے جواب پہ بھی آ جائیے. میرے بھائی سن تو لیں, آگے کیسے بڑھنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں آپ, کہ آپ کے گھر پہ کوئی منصور بھائی ڈاکو آ کے ڈاکہ مار لیں, چوری کر لیں, لوٹ مار کر لیں, تو آپ ان سے مذاکرات کریں گے کہ یار مذاکرات کر رہا ہوں, میرے اللہ کا واسطہ ہے, شوکت صاحب جو چیزیں بچ گئی ہیں وہ تھوڑی سی رکھ. شوکت صاحب آپ نے کیے سن تو لیں, نہیں آپ نے کیا نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا میری گزارش پوری, میرا پورا سوال سن لیں. آپ جو اگزامپل مجھے دے رہے ہیں, یہ جا کے اپنے لیڈر سے پوچھے نا, کہ جس کو آپ کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, اس کے بعد اپنی پارٹی کا صدر بنایا اسے. سنیں, ہاں بنایا نا. اس میں جب ہم نے یہ دیکھا کہ چودھری پرویز لائی, اس جو کچھ پاکستان کے اندر غیر آئینی کام ہو رہے تھے, غیر قانونی کام ہو رہے تھے, ان کے خلاف انہوں نے سٹینڈ لیا. وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے عمران خان کو اپنا لیڈر مانا کہ میں جس طرح عمران خان آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتا ہے, جو آپ کے ساتھ آ جائے تو اس کا ماضی سارا کلیئر 1 منٹ میں جو ہے وائٹ واش ہو جاتا ہے, ڈرائی کلین ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے لیڈر کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا. آخری گل آپ کہہ رہے ہیں, میری بات سنیں, اگر ہم ان سے مذاکرات کریں گے, آج اچکزئی صاحب نے بہت اچھی بات کی, مذاکرات کریں گے, اس کے بعد ان کی حکومت نہیں رہے گی, کیا یہ حکومت ختم کر دیں گے؟ ہمارا تو آج بھی مطالبہ ہے. آپ نے کس طرح زیوم کر لیا سر؟ شوکت صاحب, آپ نے کس طرح زیوم کر لیا کہ اگر آپ سے مذاکرات کریں گے حکومت نہیں رہے گی ان کی؟
میرے بھائی جب 17 سیٹیں ہوں گی تو اس کے بعد آگے بات کیسے بڑھے گی؟ جب آپ کی تمام کا تمام نظام جعلی ہے اس سے آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ منصور بھائی میری گزارش یہ کہتے ہیں نا میں ترامیم کر لیں 2 سال میں پاپولر ہو گئے، چیلنج ہے ہمارا، انہیں کہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں. پہلے تو نون لیگ کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں نا، 10 سیٹیں نہیں ملیں گی ان کو. اچھا جی. اس لیے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک یہ پورا ٹولہ انہوں نے عدالتیں، آئین، قانون ختم کر دیا صرف قیدی نمبر 804 کے ڈر سے. لیکن انشاءاللہ اللہ الحق ہے، اللہ الحق ہے. میرا خدا پہ یقین ہے آج پورا پاکستان ان سے نفرت کر رہا ہے، ان کے چہرے تک دیکھنا نہیں چاہتا. ظلم ہے، جبر ہے، فسطائیت ہے. بھٹی صاحب یہ آپس میں کامن گراؤنڈ کس طرح، سر اجازت دیجیے گا، شوق صاحب اجازت دیجیے گا، کامن گراؤنڈ کس طرح سے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ میں ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، آج اگر آپ کے ہاتھ میں ہو یہاں سے آگے کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات، بات چیت. وہ تو کہہ رہے میں نہیں کرنی. نہیں دونوں نے، وہ شوکت بسرا صاحب کہہ رہے میں نہیں کرنی. دونوں طرف سے نہیں. بھٹی صاحب کس سے کریں؟ پہلے یہ بتائیں کس سے کریں؟ ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے. بتائیں. تو ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں. یہ پی ڈی ایم اللہ کا واسطہ جنہوں نے کر لو جی میں لے کے آئے. سر اجازت دیجیے گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے بھی یہی کہتے تھے کہ نکے نال کی گل کرنی، نکے دے ابے نال گل کرنی. زرداری صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ فارمولہ بنانے والوں نے مجھ سے پوچھا کوئی فارمولہ بناؤ، میں نے کہا نہیں پہلے اس کی چھٹی کراؤ پھر فارمولہ. شہباز شریف صاحب کس کے پاس جایا کرتے تھے، زبیر عمر صاحب کس کے پاس جایا کرتے تھے، تو وہ بھی یہی کرتے رہے. لیکن بات چیت، مذاکرات، ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. وہ وجہ ہے کہ دہشت گردی آپ کو کھا رہی ہے، معاشی بدترین معاشی بحران ہے. یہ سارا جھوٹ ہے، فراڈ ہے کہ کوئی ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں بڑھ رہے. ہم قرضے واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. سرمایہ کاری آ نہیں رہی، سرمایہ کار آ نہیں رہے، ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، انڈسٹری ڈاؤن ہے، زراعت ختم ہو رہی ہے اور دہشت گردی اوپر سے کھا رہی ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ کم از کم ایک طرف بھارت کے خلاف آپ ہائی الرٹ پہ ہیں، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اسی طرح لڑنا ہے آپس میں، اسی طرح آپ نے اپنی ایگوز میں اپنے جھوٹے وہ جو مفاداتی جھگڑے ہیں ان میں پڑے رہنا ہے. ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. پاکستان حکومت ہمیشہ پہل کرتی ہے اور حکومت اس طرح نہیں کرتی تقریروں میں. عملی طور پہ کیا کرے؟ عملی طور پہ آپ اندازہ کریں نا کہ اس ملک میں حال کیا ہے کہ 4.5 کروڑ کا صوبے کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ عمران خان سے نہیں مل پاتا. تو آپ کیسے ان کو کہیں گے کہ آئیں میرے ساتھ بیٹھیں؟ کیا فرق پڑتا تھا اگر پہلے دن آپ آتے، وہ کہتے گڈ جسٹر میں، گڈ فیتھ میں جاؤ ملو، کل بھی ملو، پرسوں بھی ملو، 2 دن ملو، 3 دن ملو. دوسرا آپ کو کیا پڑتا تھا فرق کہ اگر آپ ان کو یہ دوحہ مذاکرات، استنبول مذاکرات، باقی ساروں میں لوپ میں لیتے، ان کو بریف کرتے، ان کو کہتے کہ آپ بڑے وکٹم ہیں اس کے، خیبر پختونخوا ہر دوسرے گھر سے جنازہ نکلا ہوا ہے، تو آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. کیا فرق؟ جب نیشنل ایکشن پلان پہ ہم متفق ہو جاتے ہیں، جب ثانیہ آئی پی ایس پہ ہم متحد ہو جاتے ہیں، ہاں یہاں کیوں نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت یہ آج کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے نا، یہ کل اسے بھگتنا پڑے گا. تو لہٰذا کچھ ایسا بھی کر جائے کہ کل کوئی اگزامپل دے سکے. تو مذاکرات، بات چیت، ایک قدم پیچھے ہٹنا پاکستان کے لیے اور ان 25 کروڑ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دی جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ بھی اس ملک کی ایک حقیقت ہیں. فتنہ، دہشت گرد، فسادی نہ کریں. چھوڑتا نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن بھائی آپ اور میں دونوں دیکھتے آ رہے ہیں، ہم نے یہ دائروں کا سفر کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے نا. کہیں بھی نہیں رکتا سر. ہاں 70 سال سے چل رہا ہے، مزید آگے اسی طرح. اور اگر مزید اب کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں مزید آگے چلانا؟ آپ اپنا حال دیکھیں نا، گھر کا جب اپنے گھر کے لیے کر لیں کہ گھر ٹوٹ رہا ہے، گھر میں مسائل ہیں، اس کے لیے. اور ایک آخری ایک جملہ کہ میرٹ ان کا دیکھیں. پہلے آئینی بینچ اور اب لگ رہا ہے کہ آئینی عدالت کے بھی جسٹس امین الدین ہی ہوں گے سربراہ، ایسے ہی لگ رہا ہے. جسٹس امین الدین کا کوئی مجھے بتا دیں آئینی امور میں کوئی ایک بڑا فیصلہ یا ان کو آئینی امور میں دسترس ہے. منصور علی شاہ صاحب تھے آئینی، اور 2-4 جج ہیں جن کو آئینی امور میں دسترس تھی. تو یہ ہے میرٹ، یہ ہے پسندیدہ جج، پسندیدہ فیصلے، پسندیدہ عدالتیں. ویسے منصور بھائی میں نے سنا ہے میاں نواز شریف کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا. یہ مجھے ذرائع بتا رہے ہیں. نہیں کیا بات کریں سر، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا.
جی کیوں نہیں پاسبل؟ دیکھیں میں بھی نواز شریف صاحب اگر 28ویں ترمیم میں آ جائے کہ پاکستان کا خواب نواز شریف صاحب نے دیکھا تھا اور نہیں تو ہم نے کیا کرا؟ عجیب مذاق والی بات ہے یار تو یہ سنجیدہ بات ہو رہی ہے. جس نے جنگ کا ڈیزائن بنایا تھا جو ان کا ظاہر ہے رہبر ہے رہنما اس کو کچھ بھی نہیں دینا. حذیفہ رحمان صاحب گڈ ول جیسچر آپ کے خیال میں حکومت کی جانب سے بھٹی صاحب فرما رہے ہیں پہلے حکومت جو ہے وہ پہل کرتی ہے, طاقت میں اس وقت آپ ہیں, آپ کو پہل کرنی چاہیے, تب سر مذاکرات ہوتے ہیں. لیڈر ان کا جیل میں, مذاکرات کیوں کریں گے وہ آپ سے؟ جی بہت شکریہ جی, میں نے بہت اطمینان سے سنا ہے دونوں بھائیوں کو, اور میں چاہوں گا کہ بھی مجھے اطمینان سے سنیں. نیشنل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اس طریقے سے اس طرح کی گفتگو کرنا کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرنا, تو چور کی بات اگر آپ نے چور کو ہی ڈیفائن کرنا ہے تو اس وقت آپ لوگوں کا لیڈر بھی چوری میں ہی اندر ہے. اس نے چوری گھڑی کی ہے, پین کی ہے, چوری چوری ہوتی ہے. آپ اگر ایک وکیل ہیں, مرڈر 1 کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے, مرڈر 100 کرے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے. چوری 100 روپے کی کرے تو وہی سزا ہے, چوری 1 ارب کی کرے تو وہی سزا ہے. تو یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ آپ کا لیڈر توشہ خانہ میں چوری کی وجہ سے اندر ہے. اگر وہ چوری نہ کرتا تو یہ کام شاید نہ ہوتا. یہ ایک حقیقت بات ہے. اور جن عدالتوں کی آپ بات کرتے ہیں, جن عدالتوں کے آرڈر پہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں, انہی عدالتوں نے انہیں جو ہے توشہ خانہ میں چوری کا ذمہ دار ٹھہرایا اور سزا دی. ابھی ان کی ہائی کورٹ میں اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ارشاد بھٹی صاحب جو فرما رہے تھے, جو باتیں کر رہے تھے, میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جی, ہم نے کوئی بیانات نہیں دیے بلکہ عملی طور پر ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو رانا ثناء اللہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد پارلیمنٹ میں جب انہوں نے بات کی تو وزیر اعظم صاحب نے فوراً اس کو انڈورس کیا, لیکن اگلے دن یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے, مکر گئے. بہت آسان ہے یہ کہنا کہ جی سہیل افریدی کو آپ ملوا دیتے اور سہیل افریدی کی آپ ملاقات کرا دیتے. اگر ہمارے پاس اس طرح کی معلومات موجود ہوں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ بانی تحریک انصاف سے ملنے کابینہ کی مشاورت کے لیے نہیں جا رہے, کابینہ کی تو ایک لسٹ اندر سے آ سکتی ہے, کسی بہن کے تھرو آ سکتی ہے, بلکہ وہ بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس سے پہلے ان کے بارے میں جو بھی رائے قائم کی گئی, انہوں نے اپنی کسی گفتگو میں اس رائے کو جو ہے مسترد نہیں کیا, یعنی یا وہ رائے مسترد نہیں ہونے دی, بلکہ انہوں نے اس پر مہر ثبت کی کہ واقعی میرے بارے میں یہ رائے صحیح رکھی گئی ہے. تو دیکھیں یہ نہیں ہوتا. آپ یہ فرما رہے ہیں حذیفہ صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ رپورٹس تھیں کہ اگر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا اعلان کر دیں گے. جی انہوں نے باقاعدہ نجی محفلوں میں یہ گفتگو کی تھی. ہمارے پاس انٹیلیجنسیا کی بھی یہ رپورٹ تھی. ایک منٹ, انہوں نے اپنی کچن کیبنٹ کے لوگوں سے بھی یہ ڈسکشن کی. سر ایک منٹ, یہ آپ کی انٹیلیجنس یہ کام کر رہی ہے کہ سر آپ چیک کر رہے ہیں کہ سی ایم جو ہے وہ اپنی ذاتی ملاقاتوں میں کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اگر انہوں نے کرنا ہوگا تو وہ اہم کام ہے, یہ بڑا اہم کام ہے کہ ہماری انٹیلیجنسیا ہمیں یہ بتائے کہ یہ دوسرے 26 نومبر کی تیاری کر رہے ہیں اور اسلام آباد لاشیں لینے آ رہے ہیں. سر صوبے کے وزیر اعلیٰ کی افغان جو لوگوں کو اسلحہ دے کر مرکز پہ چڑھائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو 2024 میں ان لوگوں نے کی ہے, یہ تو ایک ہسٹری کا حصہ ہے. حذیفہ بھائی نگیٹ تو نہیں کر سکتے. نہیں, اب مجھے آپ کی بات سے اب یہ کنفرم ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت مطلب آپ حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جاسوسی کر رہی ہے. بالکل مکمل جاسوسی کر رہی ہے کہ وہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہمیں آپریشن کی اجازت دینا یا اس میں مخالفت کیوں کرتا ہے, وہ جس طریقے سے جو مرکز کے بارے میں گفتگو کیوں کرتے ہیں, وہ جس طریقے کی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں, ان کا جو ماضی ہے, جس طریقے سے ٹی ٹی پی طالبان کے ساتھ ان کی ایسوسیشن رہی, اس ظاہر ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر پوری ہم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ کیا وہ کسی کے ایجنڈے پہ سب کچھ کر رہے ہیں یا انہیں بانی تحریک انصاف سے ہدایت یہ دی گئی ہے کہ آپ نے مرو اور مار دو کی پالیسی کو پروموٹ کرنا ہے. گنڈا پور جو کام نہیں کر سکا آپ نے کرنا ہے. تو ہمیں اس ملک کی سلامتی عزیز ہے, ہمیں اسلام آباد کی سلامتی عزیز ہے, ہم نے نگاہ رکھنی ہے کہ سہیل افریدی صاحب. جی حذیفہ صاحب, اس کا مطلب ہے آپ نے ان کا فون بھی بگ کیا ہوگا اور ان کا جو آفس ہے وہ بھی بگ کیا ہوگا, وہاں پہ بھی چیزیں لگائی ہوئی ہیں. نہیں, ہمیں یہ ان کا فون اور آفس بگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ برملا ہر محفل میں ہر جگہ پر جتنا زہر اگل سکتے ہیں اس ملک کے خلاف, مرکز کے خلاف, ٹی ٹی پی کے حق میں, آپریشن کے خلاف, وہ کسی ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں. ان کے لیے تو کوئی ایسی انٹیلیجنسیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا فون بگ کریں, کوئی سرویلنس لگائیں, کوئی بندے ڈپیوٹ کریں.
وہ بندہ تو فلی ایکسپوزڈ ہے اور پوری کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے میں دوبارہ مرکز پر چڑھائی کروں اور یہاں پر خون ریزی ہو، میرے ہاتھ لاشیں لگیں اور میں بانی تحریک انصاف کی نظروں میں ایک چیمپئن بن جاؤں کہ جو کام گنڈا پور نہیں کر سکا آقا وہ میں نے آپ کو کر دے دیا۔ شوکت بسرا صاحب یہ تو بہت بیچ میں آپس میں فاصلے ہیں بھائی جان، وہ تو دیکھ لیں آپ کیا رائے ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں ان کی؟ منصور بھائی یہ وہ خاندان ہے، وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، مریم بی بی ہو، جو ویڈیوز اور آڈیوز کا کاروبار کرتے ہیں اور ان کے ذریعے بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ ابھی تو حذیفہ نے خود مان لیا کہ ہم جاسوس ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں، کبھی ججز کے گھروں میں کیمرے لگا رہے ہیں، کبھی ان کو بگ کر رہے ہیں، کبھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سہیل افریدی کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، نہ میں نے یہ کہا کہ ججز کے گھر کیمرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے منہ میں بات نہ ڈالیں، بات بے شک کریں، پھر آپ لوگ اس کو کلپ نکال کر وائرل کریں گے، میرے منہ میں بات نہ ڈالیں، باقی جو مرضی بات کریں، میرے منہ میں بات نہ ڈالیں۔ سہیل افریدی کی جاسوسی کر رہے ہیں، ہم ان کی گفتگو سن رہے ہیں، سہیل افریدی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں، اتنے پر جب آپ عوام سے ووٹ سن تو لے نا، جب آپ عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئے ہوتے، جب اب آپ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے تو آپ کی ہر وقت ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے آئینی عدالتیں بناتے ہیں، کبھی آپ جاسوسیاں کرتے ہیں، کبھی آپ کو یہ لگ جاتا ہے کہ اگر قیدی نمبر 804 سے ملاقات ہو گئی، وہ باہر آ گئے تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ اس لیے منصور بھائی آج اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، یہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ پاکستان پہ حملہ ہے، یہ پاکستان کے فیڈریشن پہ حملہ ہے۔ یہ جو اس وقت پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہیں یہ جماعتیں جو اپنا دھن مال اپنی لوٹ مار بچانے کے لیے اپنے لیے قانون سازیاں کر رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے فی الفور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے تو فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا ہوگا اور عوام کے نمائندوں کو حکومت دینی ہوگی۔ اس وقت بھٹی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس وقت دہشت گردی، مہنگائی، بیروزگاری، افراتفری، لوگ 80 سے 90 لاکھ آپ کا ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور قانون سازی کیا ہو رہی ہے کہ ہم ڈاکے ماریں، چوریاں ماریں، ہم جعلی حکومت کو بچانے کے لیے آج آپ قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے کہ آپ قتل و غارت کر لیں، آپ میری ماں بہن بیٹی کو اٹھا لیں، آپ میرے گھروں پر چھاپے ماریں، کوئی عدالت نہیں پوچھ سکتی اور کہیں پہ ہم جا کر وہاں نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ٹھیک، ارشاد بھٹی صاحب یہ اس سارے معاملات کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی، آپ نے حذیفہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کیا بول رہے ہیں، وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہماری تو ان کے ساتھ بن ہی نہیں سکتی کسی طرح۔ اچھا، یہ میں ایک اس منطق پہ بڑا حیران ہوا ہوں حذیفہ کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں ملنے دیا جاتا تو وہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات۔ لاسٹ 3 احتجاج کی کالز آن بیہاف آف عمران خان کس نے دی تھی؟ علیمہ خان صاحب۔ تو وہ اگر وہ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ کابینہ اپنی بنا لو، تو وہ یہ کیوں نہیں سہیل افریدی صاحب تک پیغام پہنچا سکتے کہ جاؤ اسلام آباد پر چڑھائی کر لو؟ ٹھیک، تو یہ ایشو نہیں ہے، ایشو بیسیکلی اس کا جواب میں دے دوں سر؟ اس کا ایشو بنیادی طور پہ اس کا ایشو بنیادی طور پہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوتا وہ چیف ایگزیکٹو ہے نا، وزیر اعلیٰ ہے، اس کی ریاست مخالف تقریریں اگر ہیں تو وہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، اور جو کچھ آپ نے اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر کیا یا جو بیانات دیے کہ بچہ تو دہشت گرد تو سہولت کار تو فلانا تو فلانا، آپ افغانستان سے آپ نے کتنے مذاکرات کیے ہیں اور کتنی بار کیے ہیں، جو جنہوں نے صرف طالبان حکومت میں 10,000 ہم پر حملے ہو چکے ہیں اور 4,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ افغانستان سے تو بات چیت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دوحہ میں، استنبول میں، ایک دور، دوسرا دور، تیسرا دور۔ آپ سہیل افریدی سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ بھارت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، آپ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی آپ اپنے گھر کے اندر کیوں ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا چاہتے؟ کریں نا بھائی، وہ کوئی کتنا ایجنڈا ہوگا اس کا، ایکسپوز ہو جائے گا اگر کوئی اس کا ایسا ایجنڈا ہوا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر جمہوری ہے اس کو روکنا عمران خان سے ملاقات کے لیے، اور یہ نہیں روکنا چاہیے تھا، یہ اچھا جسچر دینا چاہیے تھا۔ وفاق اس لیے تو ایک بندہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، وہ پنجاب حکومت کو خط لکھتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو خط لکھتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب سے بات کرتا ہے، وہ سپریم کورٹ کو خط لکھتا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت لیتا ہے، اور پھر بھی اگر آپ نہیں ملنے دیتے اور آپ نہیں کہتے اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے بدلے میں وہ آپ کے پھول پھینکے آپ پہ،
تو یہ پہلی بات، آپ صوبے کے لیے، صوبے کے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہت سارے انوانٹڈ کام بھی آپ کو کرنا پڑتے ہیں، تو وہ کرنے چاہیے۔ اور دوسرا جاسوسی والا جہاں تک ہے، جاسوسی والا کیا کر لیں گے یار، کیا جاسوسی سے ملنا کیا ہے؟ جب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو سب کچھ اوپن ہے، تو پھر کیا جاسوسی کرنے کے؟ حذیفہ صاحب اس کا جواب دیجئے سر، اگر پیغام رسانی کرنی ہو، پیغام رسانی کرنی ہو، سر اجازت دیجئے گا شوق صاحب، حذیفہ صاحب اگر پیغام رسانی کرنی ہو تو وہ تو ان کی بہن کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے سر۔ جی بہت شکریہ، یہی بات میں جواب دینا چاہ رہا تھا۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب کو کہا گیا، جو میری معلومات ہیں، کہ آپ احتجاج کی کال دیں، دوبارہ فائنل کال دیں، تو انہوں نے یہی نقطہ نظر رکھا کہ ہماری 3 کالز جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں، میں اس کی سختی سے تردید اور کرتا ہوں، وہ بالکل آپ بے شک تردید کر دیں۔ انہوں نے منصور بھائی مجھے ایک سے بات کرنی ہے، حذیفہ صاحب کو بات کمپلیٹ کر دیں جی۔ منصور بھائی مجھے ایک، تو اس میں انہوں نے، سہیل افریدی صاحب نے یہ باقاعدہ اپنی کچن کیبنٹ میں ڈسکس کیا کہ اگر میری بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوتی ہے اور میں ان کا پیغام خود باہر آ کر بیان کرتا ہوں، میں چونکہ آئی ایس ایف میں بھی رہا ہوں، میری اپنی ایک کریڈیبلٹی بھی ہے، تو اس میں شاید لوگ نکل آئیں، لیکن وہ بھی ذرا ان کی خام خیالی ہے۔ لیکن ہم نے ظاہر ہے اپنا بندوبست ضرور کرنا ہے، اسلام آباد کو ہم نے محفوظ بنانا ہے، مرکز کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ گڈا گڈی کا کھیل ہے کہ جب آپ چاہیں جو ہے مرکز میں چڑھائی کر دیں۔ اگر ہم نے آپ سے بات نہ کرنی ہوتی، یہ تو میں نے ارشاد بھٹی صاحب کی ان باتوں کا جواب دی ہے جو انہوں نے کہا کہ ملاقات کیوں نہیں کرانے دی گئی۔ اگر ہم نے بات نہ کرنی ہوتی تو کیا وزیر اعظم انہیں جس دن وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے انہیں مبارکباد کا فون کرتے؟ اگر ہم نے ان سے بات نہ کرنی ہوتی، کیا وزیر اعظم چترال گئے ہوئے تھے؟ میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا، وزیر اعظم نے تقریر میں الگ ان کا ذکر کیا اور علیحدہ سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلا کر کہا کہ ان سے کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ مکمل چلنے کو تیار ہوں، مکمل تعاون کروں گا، جو آپ کے صوبے کو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اور ایون کے وزیر اعظم نے وہاں کھڑے کھڑے اربوں روپے کے پروجیکٹس کا اعلان کیا۔ بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، شوکت بسرا صاحب، ارشاد بھٹی صاحب۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔